Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, हमेशा की तरह पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल बातें यहाँ पर नहीं होंगी, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ मिलवाऊँ कुछ खास मेहमानों को भी और उनसे जाने कुछ मुफीद इन्फॉर्मेशन। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जिनसे हम जानेंगे एजुकेशन की दुनिया के बारे में। सोशल वर्कर होना क्या होता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट होना क्या होता है, आजकल की यूथ कैसी है, कुछ बातें पैमरा के हवाले से भी जानेंगे, कुछ बातें हम जानेंगे फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के हवाले से भी, और फिल्म फेस्टिवल्स। जब पाकिस्तान के आर्ट्स एंड कल्चर की बात करें तो पाकिस्तान का आर्ट्स एंड कल्चर इस ज़माने की बात करिए, इस साल की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो दे आर डूइंग अमेजिंग। पाकिस्तान की आर्ट्स और कल्चर किस तरह से बूम हुई है, किस तरह से हाईलाइट हो रही है, वी कांट डिनाई द फैक्ट। लेकिन इनसे जानेंगे कि अब और मज़ीद क्या काम हो रहा है जिसमें पाकिस्तान को इंटरनेशनली सराहा जा। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के आर्ट्स एंड कल्चर में कौन कौन से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को नेशनली और इंटरनेशनली सराहा जाएगा। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मैं बात कर रही हूँ चेयरपर्सन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स पंजाब पैमरा, चेयरपर्सन फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग मीडिया पंजाब यूनिवर्सिटी, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, कॉलमिस्ट, पिछले 15 सालों से कॉलम लिख रही हैं और इसके साथ साथ पीटीवी में भी एज एन एंकर पर्सन काम कर चुकी है फॉर मोर देन 5 years। डॉक्टर लुबना ज़हीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच बुशरा, आपसे बात करके और आपके सामने बैठ के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू। और मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि मैं आज अपनी टीचर, अपनी रिस्पेक्टेड उस्ताद को एज अ गेस्ट जो है वो केटर करूंगी अपने RNN पॉडकास्ट में। इट्स लिटरली एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। और जेन्युइनली मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वी टेक द प्राइड कि जब भी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट मौजूद होते हैं और ऐसे स्टूडेंट हमें नज़र आते हैं फील्ड में, तो हमें बड़ी खुशी होती है। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। लेट्स कट टू द चेस। माय डियर रिस्पेक्टेड टीचर एंड डॉक्टर लुबना ज़हीर, ये बताइए, जब बात करते हैं आपकी बतौर कॉलमिस्ट, आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म की दुनिया से आपका ताल्लुक है, पिछले 15 सालों से आप कॉलम्स लिख रही हैं और पीटीवी में भी काम कर चुकी हैं। जब कॉलम्स की बात करते हैं तो मैं जानना चाहूँगी आपसे, बिल्कुल ठीक राय दीजिएगा, एज एन ऑनेस्ट राय दीजिएगा, जब आप कॉलम्स लिखती हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या आपको लगता है आपके पास होती है, या कभी ऐसा हुआ कि आपको बाउंड किया गया हो, या कभी ऐसा हो कि आपको कभी कोई थ्रेट आया हो, या फ़लाँ बारे में नहीं लिख रहे हैं या फ़लाँ बारे में, ऐसा कुछ होता है? बुशरा बहुत शुक्रिया। एक चीज़ तो ये कि मैं काफ़ी अरसे से कॉलम लिख रही हूँ, और कॉलम से हट के भी आप देखें हमें लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। और अगर यही सवाल मैं आपसे करूं कि क्या आपको हर बात कहने की आज़ादी है अपने घर में भी, तो मुझे लगता है हम सबकी कोई ना कोई लिमिट्स होती है। राइट। यानी कम्युनिकेशन की बात की जाए या किसी भी डिस्कशन की बात की जाए, तो हमारी कोई लिमिट्स होती हैं बात करने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह से लिखते हुए भी हमारी कुछ लिमिट्स होती हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि यहाँ पे आज़ादी इजहार की आज़ादी नहीं है, आज़ादी इजहार यहाँ पे मुयसर नहीं है। किसी हद तक ये बात कुछ मामलात में ठीक भी है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मौज़ूआत पर लिखते हुए हमें सोचना पड़ता है और अपने कलम को रोक लेना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप किसी उस्ताद के सामने बात कर रहे हैं, अपने वालिद के सामने बात कर रहे हैं, या जनरल किसी गैदरिंग में बात कर रहे हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आप कहना चाहती होंगी लेकिन आप नहीं कह सकती आम डेली लाइफ में भी। तो लिखना भी कुछ इसी तरह का मामला है, टीवी पर बोलना भी कुछ इसी तरह का मामला है। आपको भी कोई एडिटोरियल पॉलिसी फॉलो करना पड़ती होगी, तो हमें भी कोई एडिटोरियल पॉलिसी फॉलो करना पड़ती है। और बाज़ वक़्त एडिटोरियल पॉलिसी से हट के भी आप देखें बहुत सारे मामलात पे हम लिख बोल नहीं सकते। एक सेल्फ सेंसरशिप होती है जो हमें अडॉप्ट करना पड़ती है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट भी होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। और यस, कहीं ना कहीं जो आज़ादी इजहार पे कदगन की बात है वो भी हर ज़माने में मौजूद रही है, और हर ज़माने में किसी न किसी हद तक मौजूद भी होती है। बिल्कुल ठीक। तो ये बताएं कि आपने जितने भी अब तक कॉलम्स लिखे हैं, सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब कौन सा है, या अभी अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपके शायद जहन में आ भी गया हो फ्लैशबैक? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि बहुत सारे कॉलम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने उम्रा किया, और मैं पहली बार उम्रे पे गई थी अपनी वालदा के साथ, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, अब उनका इंतकाल हो चुका है। आज़मी साहब उनका नाम था, ज़ियाउर रहमान आज़मी। वो एक ऐसे शख्स थे जो एक हिंदू घराने में पैदा हुए थे, और नौजवानी में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर उनके घर वालों ने उनको बहुत सारी मुश्किलात में रखा, उनका बायकॉट कर दिया, उनको मारा पीटा। लेकिन वो साहब जो थे वो हिंदुस्तान में
انہوں نے تعلیم حاصل کی دینی مدارس میں، اور وہ پھر کسی طرح سے سعودی عرب جا پہنچے، اور اس وقت جب میں نے ان سے ملاقات کی وہ مسجد نبوی میں امام تھے، کیا بات ہے، اور وہاں پہ amazing. وہ دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. وہ سعودی عرب کا بہت بڑا نام تھے، اور انہوں نے احادیث کو کمپائل کرنے کا کام کیا اور بہت ساری کتابیں لکھی. وہ بہت بڑا نام تھے. مجھے یاد ہے بڑی میری خوش قسمتی تھی کہ میں ان سے، وہ ملتے نہیں تھے خواتین سے خاص طور پہ، Right. یعنی خواتین سے بھی ملنا ان کو بہت زیادہ پسند نہیں تھا، لیکن میں کسی ریفرنس سے ضیاء الرحمان اعظمی صاحب سے ملی، اور مجھے بڑا شوق تھا. میں نے کچھ عرصہ پہلے ان کے بارے میں ایک کالم پڑھا تھا کہ وہ ہندو بچہ جو ایک کٹر ہندو کے گھر میں پیدا ہوا اور اب مسجد نبوی میں معلم بن گیا ہے. کیا تو بات مجھے ہے. ان سے ملاقات کا موقع ملا، ایک طویل ملاقات تھی، کسی کے ریفرنس سے میں ملی، اور پھر میں نے واپس آ کر ان پہ کالم لکھے، 2 کالم. آپ یقین جانیے وہ کالم وائرل ہو گیا، اور مجھے انڈیا سے، کینیڈا سے، Amazing. ادھر ادھر سے کالز آنے لگیں، اور Nice. اتفاق سے ہم نے ان کے ساتھ ایک فوٹو لے لی. میرے ساتھ ایک صاحب تھے، لیکن ان اعظمی صاحب نے مجھے روک دیا. انہوں نے کہا میں خواتین کے ساتھ تصویر نہیں لیتا، لیکن جو صاحب میرے ساتھ موجود تھے کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے، انہوں نے پکچر لے لی ہوئی تھی، لیکن میں نے پھر اس کو پبلش نہیں کروایا، کم از کم ان کی زندگی میں نہیں کروایا. ہاں نہیں، اچھی بات ہے، تاکہ نا ظاہر ہے جو چیزیں ان کو پسند نہیں تھی، ہاں. لیکن آپ کو اس کالم کی وجہ سے مقبولیت ملی، ہاں، اور تو آپ وہ نے کالم اویئرنیس، میرے دل کے بڑے قریب ہے. جی. آپ نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیے یہ ہاں. ایک کہانی بھی ہے، اور کس طرح سے پیشنیٹ ہو کر وہ آج کس طرح سے امام اور مسجد نبوی کے امام، معلم، ماشاء اللہ، یس. معلم، ماشاء اللہ، Yeah. کیا بات ہے. موونگ فارورڈ، یہ بتائیں آپ نے پی ٹی وی میں کام کیا ہے، کیسا ایکسپیرینس رہا؟ یوزلی پی ٹی وی کے حوالے سے نیگیٹو فیڈ بیک بھی آ رہا ہوتا ہے، پازیٹیو فیڈ بیک بھی آ رہا ہوتا ہے، سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، چوائسیز ریلیٹیو ہوتی ہیں. آپ اپنا بتائیں. پی ٹی وی میں نے ایز پروڈیوسر بھی کام کیا، یعنی میں کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ میں ایز پروڈیوسر کام کرتی رہی، ڈاکیومنٹریز اور باقی پروگرام میں پروڈیوس کرتی رہی. اور اس کے بعد جب میں نے پنجاب یونیورسٹی میں سوئچ کیا ایز این اسسٹنٹ پروفیسر، تو میں پی ٹی وی میں اینکرنگ کیا کرتی تھی. پرائم ٹائم ایک شو تھا، اور زیادہ تر پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کیا کرتے تھے. دیکھیے پی ٹی وی کی اگر ہم ایڈیٹوریل پالیسی پر بات کریں تو دیکھیے اس پہ ہم سب تنقید کر سکتے ہیں، اس پر اعتراض کر سکتے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سرکاری ٹی وی ہے، یہ کچھ اس طرح کی خبریں نہیں دیتا جیسا ہمیں پرائیویٹ چینلز پر نظر آتی ہے. لیکن ان ساری باتوں سے قطع نظر آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی وی پر بات کرنے والے کتنے شائستہ طریقے سے بات کرتے ہیں. یعنی اگر مجھ سے پوچھا جائے ایڈیٹوریل پالیسی سے ہٹ کے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک اینکر بیٹھا ہے اور وہ بہت تمیز کے ساتھ بات کر رہا ہے، تہذیب کے ساتھ بات کر رہا ہے، ایتھکس کو اس نے مد نظر رکھا ہوا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ کسی مہمان کو کٹہرے میں کھڑے کر دیا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بالکل تذلیل ہو جائے، تذلیل ہو رہی ہے کسی کی. تو مجھے پی ٹی وی کا یہ والا سٹائل اچھا لگتا ہے، یعنی دھیمے لہجے میں آرام سے کوئی بات کر رہے تو پی ٹی وی اس سینس میں تو بہت اچھا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی وی وہ والا پی ٹی وی جس کا ایک زمانہ تھا جہاں ڈرامے لگا کرتے تھے، ٹی وی پروگرام لگا کرتے تھے، اور ہم سب اس کو دیکھا کرتے تھے، اور ہمارے بڑے بھی دیکھا کرتے تھے، بلکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی دیکھا جاتا تھا. تو ہم تو اس پی ٹی وی کو یاد کرتے ہیں. یس. سنائس. ابھی بھی پی ٹی وی کا وہی اسٹینڈرڈ ہے، اور پی ٹی وی جو ہے اس طرح سے پہچانا جاتا ہے. ظاہر ہے ایک نیشنل ہے اور انٹرنیشنلی جو ہے ہائی لائٹڈ چینل ہے، سو آبویسلی اس کی وہی ورتھ ہے. اور آپ نے جیسے پوچھا کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا، تو میرا تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. دیکھیے پی ٹی وی کی پینیٹریشن اور ریچ اس قدر زیادہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ مجھے یاد ہے جب ہم پروگرام کیا کرتے تھے پی ٹی وی پہ، اور کسی فورن افیئرس پہ بات کیا کرتے تھے، تو اگلے دن انڈیا کے اور باقی انٹرنیشنل نیوز پیپرس میں ہم جب مانیٹرنگ کرتے تھے تو اس پروگرام کی کوریج آئی ہوتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ کتنا واچ کیا جاتا ہے، کیونکہ سرکاری ٹی وی ہے. بالکل. اور اس وجہ سے آئی تھنک انہیں کا وہ کہتے ہیں کہ سچ ذمہ داری کے ساتھ. تو ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ بالکل انہوں نے فیکچوئل بات کرنا ہوتی تھی، اور جو بھی خبر دینی ہوتی ہے وہ بالکل مستند ہوتی تھی، کریڈیبل ہوتی تھی. سرکاری پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں. تو وہ وہاں پہ مانیٹر کی جاتی تھی. تو اکثر میں نے پروگرام کرنا تو انڈیا کے اخبار میں اور باقی کسی بھی فورن نیوز پیپر میں اس کی کوریج آیا کرتی، تو یہ ہمیں بڑا اچھا لگتا. یعنی کہ پی ٹی وی اتنا ہائی لائٹڈ اور ورتھ اٹ ہے بیکاز کریڈیبلٹی کی بات ہے نا. اگر کوئی چینل اتنا کریڈیبل ہے، رسپانسبلٹی سے کوئی جینون نیوز اگر آن ایئر کر رہا ہے، تو دوسرے اگر ممالک دیکھ رہے ہیں تو آبویسلی اٹس ورتھ اٹ. اینڈ بالکل اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے. اور سب سے پہلے گورنمنٹ اگر کوئی خبر دے رہی ہے تو وہ اگر سرکاری ٹی وی پہ چل رہی ہے تو آنکھیں بند کر کے ہم سب بلیو کرتے ہیں، اور دوسرے ملک میں بیٹھے لوگ بھی جو مانیٹر کر رہے ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ سرکاری یعنی گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو آگے. تو اس سینس میں تو اس کی کریڈیبلٹی اور اوتھینٹسٹی بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے ڈراماز کی بات کی کہ سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں. اگر میں آج کے زمانے کی بات کرتی ہوں 2025
ڈیجیٹلائزڈ ایرا ہے تو سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا، نو ڈاؤٹ. لیکن اگر چینلس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی چینلس کی وہی ڈیمانڈ ہے یا وہی اسٹینڈرڈ ہے اگر کمپیئر کیا جائے ڈیجیٹل کانٹینٹ کو لے کر، یا ڈیجیٹل اسٹوریز، ڈیجیٹل ڈراماز، اینی تھنگ دیٹ از کمنگ آن ڈیجیٹل پلیٹ فارم؟ بالکل ٹھیک بشرا، لیکن ایک مجھے اجازت دیں ایک جی پلیز. آپ کے سوال سے ہٹ کے بات کرنے کی. آپ نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھے جاتے تھے، ابھی ہم 2025 میں ہیں. مجھے لگتا ہے یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اب بھی ہمارا ڈرامہ دیکھا جاتا ہے یا نہیں دیکھا جاتا. ابھی چند سال پہلے میں ملیشیا گئی تو وہاں پہ مجھے ایک انڈین اوریجن اسٹوڈنٹ ملی ملیشیا کی ایک یونیورسٹی میں، اور وہ مجھے گھماتی رہی، پورا شہر دکھایا اس نے مجھے. تو وہ پاکستانی ڈراماز کے بارے میں بات کرتی رہی. وہ کہنے لگی کہ میں تو پاکستانی ڈراماز بڑے شوق، ینگ لڑکی تھی اس زمانے میں، یس انڈین اوریجن ملیشین، اور وہ اس زمانے میں ماڈلنگ کر رہی تھی وہاں پہ. اور وہ کہنے لگی پاکستانی ڈراماز دیکھتی، تو مجھے لگا کہ ایسے مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہے. میں نے پھر اس سے اسٹوریز پوچھی، ایکٹریس کے نام پوچھے، تو اس نے بتایا کہ میں فلاں فلاں ایکٹر کو پسند کرتی ہوں. تو وہ اب مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ صنم سعید کی بہت بڑی فین تھی. اس نے کہا مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے. اس زمانے میں اس نے کیک فلم دیکھی ہوئی تھی، کہنے لگی وہ فلم مجھے بڑی زبردست لگتی ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے نوٹس کیا کہ ابھی بھی ہمارے ڈراماز جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں اور ان کی ورتھ ہے. میں موروکو گئی ابھی 1-1.5 سال پہلے، اور میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ موروکو کے ٹی وی چینل پہ ہمارے ڈرامے عربک میں ڈب کیے ہوئے چل رہے تھے. اور مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے آپ کے ڈرامے جو وہ ڈبنگ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی ڈیمانڈ ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، آذربائیجان میں گئی، میں خاص طور پہ پوچھتی ہوں کہ پاکستانی میڈیا دیکھا جاتا ہے کہ نہیں جب جہاں بھی جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو مجھے بتایا گیا آذربائیجان میں انہوں نے فلم کا نام لیا، مجھے بھول گئی، ہماری ISPR نے کوئی فلم یا ڈرامہ بنایا ہوا تھا، صنف آہن. یس صنف آہن. انہوں نے کہا یہ ہم نے ڈبڈ ورژن چلایا، یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے. کیا بات ہے. تو میرا مطلب ہے ہمارے ڈراماز دیکھے جاتے ابھی ہیں، بھی دیکھے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے، نو ڈاؤٹ. اگر ڈیجیٹل کا ایک کنٹینٹ آ گیا ہے یا وہ اس کو ڈومینیٹ کر رہا ہے یا اوور لیپ کر رہا ہے، ہمارے ڈراماز بالکل دیکھے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے، یعنی ہمارے ڈراماز کی ورتھ ابھی بھی ہے. دیکھیے اس زمانے کے ڈراماز میں بھی مجھے یقین ہے کہ اس زمانے کے جو کرٹکس ہوں گے اس میں تنقید کرتے ہوں گے، اس میں غلطیاں نکالتے ہوں گے، اس پہ کچھ نہ کوئی کرٹیسائز ہوتا ہوگا. تو سیم سچویشن اب بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیں اتنی بڑی انڈسٹری جو چل رہی ہے وہ کسی وجہ سے چل رہی ہے، اور دنیا بھر میں ہمارے ڈرامے دیکھے جاتے ہیں. آئی بلیو کہ ابھی بھی دیکھے جاتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں ایک لارج پرسنٹیج ہم کر سکتے کمیونٹی ہے جو کہ سیٹلائٹ چینلز کو دیکھتی ہے، اس میں موجود ہونے والا جو کنٹینٹ ہے اس کو دیکھتی ہے، اور وہ دیکھیے اسی سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ابھی بھی ایک جیسے کہتے ہیں نا 50 to 70% کمیونٹی ہے. آپ نے بتایا ملیشیا، انڈیا، پتہ نہیں اور کہاں دیکھتے ہیں ڈبڈ. تو یہ چل رہے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے. اصل میں ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پر کام کرنا چاہیے کہ ڈبنگ کے ساتھ اس لینگویج میں اس ملک میں ہمارے ڈرامے پہنچے تو آئی ایم شیور ضرور دیکھے جائیں. بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک بات کی. تو یہ بتائیں ڈراماز یا چلے کنٹینٹ کی تو آپ نے بتایا کہ ابھی بھی وہی اسٹینڈرڈ ہے اور وہی ڈیمانڈ ہے، اور ابھی کچھ نہیں بدلا، کوئی فرق نہیں آیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں بدلا، یقیناً بہت کچھ بدل گیا ہوگا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے ڈرامے بالکل بیکار بن رہے ہیں. اچھا برا کام ہو رہا ہے تو اچھا کام بھی ہو رہا ہے. یعنی اگر کچھ برا ہو رہا ہے یا کم اچھا ہو رہا ہے تو اچھا کام بھی ہو رہا ہے جو کہ دنیا بھر کو دکھایا جا سکتا ہے. وہ تو آپ نے ٹھیک بات کی، لیکن ابھی آپ نے کہا کہ برا نہیں ہو رہا، لیکن یہی پہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا. اگر ہم اسکرپٹ کی بات کرتے ہیں، آپ ایگری کریں گی کہ یوزلی جو کرٹکس ہیں یا جو آڈینس ہے جو کہ کرٹیسائز کرتی ہے یا فیڈ بیک دیتی ہے کہ اسکرپٹ جو ہے وہ ویک ہے ایٹ ٹائمس، یا پروڈکشن ویک ہے ایٹ ٹائمس، یا جو اسکرپٹ تھی وہ دے کوڈ ہیو ڈن بیٹر، یا بالکل ہی اسکرپٹ اس طرح کی تھی کہ اٹ واز ٹوٹلی، مطلب کہ ضرورت نہیں تھی اس کو پروڈیوس کرنے کی. وڈ یو ایگری ٹو دس پوائنٹ؟ بالکل ہم ایگری کرتے ہیں، میں خود بھی ایگری کر رہی ہوں، اور یہ ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. اب آپ ایک مثال لیجیے، ایک زمانہ تھا جب ہمارے بڑے ہوا کرتے تھے تو صرف PTV تھا، اور ایک سرٹن ٹائم پہ رات کے وقت وہ PTV بند ہو جایا کرتا تھا. ایک PTV تھا، لہٰذا چند ڈراماز بنا کرتے تھے اور کتنے فوکسڈ ہو گئے، ٹینشن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ بنتے ہوں گے. اب آپ ذرا گن لیجئے، یہاں پہ درجنوں بیسیوں چینلز موجود ہیں جنہوں نے 24 گھنٹے چلنا ہے. تو جو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ جو TV کا سلاٹ ہے اس کو فل کرنے کے لیے اور اس اسپیس کو فل کرنے کے لیے آپ اندازہ کریں کتنے زیادہ ڈراماز بنانے پڑتے ہیں. اسی انڈسٹری سے ہمیں ڈھیر سارے ڈراماز بنانے پڑتے ہیں، انہی ایکٹرز کے ساتھ، انہی ڈائریکٹرز کے ساتھ، انہی اسکرپٹ رائٹرز کے ساتھ. تو کہیں پہ ایک ڈرامہ بن رہا ہے اور کہیں پہ اس کے پیرل 50 ڈرامے بن رہے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ کوالٹی کچھ نہ کچھ تو متاثر ہوگی نا. بالکل ٹھیک. تو موجودہ آنے والے سالوں میں آپ کو کیا لگتا ہے، آپ تو پیمرا کا پارٹ بھی ہیں، آپ کوئی واضح فرق دیکھتی ہیں جب آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کو دیکھتی ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ہو چکی ہیں، اتنا
فاسٹ ایک پیرامیٹر ہے جس پہ وہ اسپریڈ ہو چکی ہیں، اور دوسری جانب جو پیمرا سیٹلائٹ چینلز ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ ایک ورک لوڈ کم ہو جائے گا، گریجولی یہ اسکویز ہوتا جائے گا یا ویسے ہی برقرار رہے اچھا، گا؟ پہلے تو ہم اکثر یہ ڈیبیٹ سنتے ہیں کہ ٹی وی چینلز کی تو ورتھ ختم ہو گئی، ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں، ان کا زمانہ اب گزر گیا، اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے۔ میں ویسے اس بات پہ اور اس آرگومنٹ پہ بلیو نہیں کرتی۔ دیکھیے، ایک زمانہ تھا، آپ کو یاد ہے جب آپ بھی پڑھ رہی تھی اور اس سے پہلے ہم بھی پڑھ رہے تھے، یعنی یونیورسٹیز میں، تو کہا جاتا تھا کہ بس اخبار تو اب گئے، اب ٹی وی چینل جو ہے ان کا زمانہ آ گیا، تو اب اخبار کس نے پڑھنے ہیں؟ ابھی تک اخبار یہاں پہ موجود ہیں، چل رہے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اور اگر کریڈیبلٹی اوتھینٹسٹی کی بات کریں تو ہم نے ابھی بھی کوئی اچھی خبر پڑھنی ہے، کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری پڑھنی ہے تو کہاں پہ نظر آتی ہے؟ ہمیں اخبار میں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں، اب ٹی وی چینلز کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن پیمرا میں ٹی وی چینلز کے لائسنس لینے والے ابھی بھی موجود ہیں، اور وہاں پہ اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں کہ ہمیں ٹی وی چینلز کے لائسنس چاہیے، تو لوگ لائسنس کے لیے کیوں اپلائی کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے یہ، کسی چینل کو، اچھے چینل کو لانچ کرنا، تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ اگر کوئی لائسنس لینا چاہ رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ تو ڈیجیٹل میڈیا کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، لیکن میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ٹی وی چینلز کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، بالکل ختم نہیں، ابھی اپنی جگہ پہ بالکل موجود ہے۔ اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی ایز این ایجوکیشنسٹ، آپ جب پڑھا رہی ہوتی ہیں تو آپ نے کیا دیکھا ہے آج کل کے زمانے کے جو بچے ہیں، یوزلی کہا جاتا ہے انہیں جینزی، یا چلے اگر ہم انہیں جینزی نہیں بھی کہتے، یوتھ ہے اور فیوچر جنریشن ہے، کیا چینج ہو گئی ہے؟ کوئی فرق آ گیا ہے؟ بدلاؤ ہے نیچر میں یا کیا، یا سب کچھ ویسا ہی اور ایک متھ ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہمارے بڑے ہوتے تھے، یا ہمارے بڑے اب بھی جو موجود ہیں، وہ جب اپنے پرانے زمانے کو یاد کرتے تو کہتے ہیں پنجابی میں کہ ہمارا زمانہ تو بہت اچھا تھا، اینڈ آئی ایم شیور ان کے جو بڑے تھے یا ان کے بڑے ہیں، وہ جب اپنے زمانے کو یاد کرتے تو کہتے ہیں ہمارا زمانہ بہت اچھا تھا۔ ابھی ہم بھی کہیں گے ہمارا زمانہ بہت اچھا ہے، لیکن بشرا کہیں گی میرا زمانہ اچھا، اور آنے والے کہیں گے ہمارا زمانہ اچھا ہے۔ تو دیکھیے، وہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی تو کچھ نہ کچھ آتی ہے نا، زمانہ بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، سچویشن بدل جاتی ہے، اسی طرح سے مجھے لگتا ہے لوگ بھی بدل گئے ہیں۔ ابھی یوتھ کی اگر ہم بات کریں تو یس، بہت زیادہ فرق آیا ہے، اصل ہماری ویلیوز ہی چینج ہو گئی ہیں، میں دیکھتی ہوں ہمارے بیہیویئر چینج ہو گیا۔ مجھے یاد ہے، اگر ہم اپنی یونیورسٹی، کالج، ایجوکیشن جو ہماری لائف ہوتی ہے اس کی بات ہم کریں، اکیڈیمک لائف کی، تو آپ دیکھیں کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ٹیچر کا بہت ہی زیادہ ہم ریگارڈ، رسپیکٹ کرتے تھے، اور ٹیچر جب کلاس روم میں آ جاتا تھا تو بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔ اس زمانے میں ویسے موبائل ہوتے بھی نہیں تھے، لیکن اگر کسی کے پاس ہوتا بھی تھا تو ہماری مجال نہیں ہوتی تھی کہ ہم ایسے پکڑ کے ٹیچر کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے اوور آل ہمارے جو بیہیویئر ہے نا وہ چینج ہو گیا، ہم کیجول زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو ابھی میں اور اس سے پہلے کے وقت میں اگر میں کچھ کمپیریزن کروں تو مجھے لگتا ہے اب جو ہماری یوتھ ہے نا وہ زیادہ کیجول ہو گئی ہے، ریگارڈ نہیں اس طرح سے جس طرح ہونا چاہیے، رسپیکٹ ریگارڈ نہیں ہے، یا ڈر خوف بھی نہیں ہے، اور بعض کا ہم دیکھتے ہیں لحاظ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھے بچے موجود نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں اب بھی یونیورسٹیز کی بات کریں تو بہت زیادہ اچھے بچے موجود ہیں جو بہت زیادہ اوبیڈینٹ ہیں، رسپیکٹفل ہیں، ان کو مینرز ہیں، وہ تمیز سے بات کرتے ہیں، ان کو ٹیچر کا لحاظ ہے۔ لیکن کچھ بچے اور ایک سرٹن طرح کی گروپ ایسے بھی ہوتے ہیں ہر کلاس میں جو بالکل کیجول ہے۔ مثلا ہم ایک عام سی مثال اکثر ہم فیکلٹی میں بیٹھ کے کرتے ہیں کہ ابھی ہم کوریڈور سے جب ہم گزرتے تھے اور جب ہمارے ٹیچر گزرا کرتے تھے تو ہم بالکل سمٹ کے بیٹھ جاتے تھے، ہے نا، اور السلام علیکم سر، میڈم، کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ گزر گئے تو اسٹوڈنٹ اپنی ٹانگ پہ لا کے بیٹھا ہوا اگر ٹیچر گزر جائے سائڈ سے ہو کر، اس کا یہ امپریشن ہوتا ہے نا بس جہاں سے گزرنا اور آپ کو کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ شاید تھوڑا سا عجیب، لیکن ابھی بھی بہت اچھے، ایگزیکٹلی، لیکن ابھی بھی بہت اچھے بچے موجود ہیں۔ تو یہ مکس ہے، لیکن صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتی ہوں پلیز۔ میں 2 سال پہلے ٹرکی میں تھی، تو وہاں پہ ایک یونیورسٹی میں کانفرنس تھی، تو جب لنچ بریک ہوئی تو ہماری وہاں کی یونیورسٹی کی جو HOD تھی وہ مجھے لے کے دوسرے فلور پہ جانا چاہ رہی تھی، تو ہم ایلیویٹر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور 2 4 5 7 اسٹوڈنٹ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو جب لفٹ کا دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا جو اسٹوڈنٹ وہاں پہ کھڑے وہ جلدی جلدی لفٹ میں داخل ہو گئے، ٹیچر وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی کیونکہ رش تھا، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اب انہوں نے فیل کیا یا نہیں کیا، میں نے یہ بات فیل کی، میں نے کہا یار میں تو ان کی ٹیچر نہیں ہوں، لیکن یہ خاتون تو ان کی ٹیچر ہیں، لیکن انہوں نے بادر نہیں کیا کہ ٹیچر آپ ذرا پہلے چلی جائیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ جلدی سے اندر گھس گئے، دروازہ بند ہوا لفٹ۔ تو جب ہماری باری اور ہم لفٹ میں جب سوار ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ابھی کی یوتھ میں اور پہلے کی یوتھ میں کچھ فرق ہے، ان کا اوبیڈینس لیول،
رسپیکٹ ریگارڈ. انہوں نے کہا بہت زیادہ فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے لگا ایک پاکستانی خاتون بات کر رہی. انہوں نے کہا ہم تو بڑے اوبیڈینٹ ہوتے تھے فلاں فلاں, اب بچے بڑے کیجول ہو گئے ہیں. پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے یہ سوال اس وجہ سے کیا کہ لفٹ میں آپ کھڑی ہوئی تھی تو اسٹوڈنٹ پہلے داخل ہو گئے. انہوں نے کہا یس ہمارے زمانے میں ان چیزوں کا ریگارڈ کیا جاتا تھا, اب زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس چیز کا کوئی رسپیکٹ ریگارڈ نہیں کرتے, کیجول ہو گئے. جبکہ اگر ٹیچر نہ بھی ہو, کوئی سینئر ہو نا, تو آپ اس کو ویسے بھی ایک ہاں. اسپیس دے دیتے. مطلب اتنی دا یوتھ از جسٹ ٹو کیجول ناؤ ڈیز کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. لیکن اگین میں آپ کی یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی, جس میں آپ ایز اے چیئر پرسن براڈ کاسٹنگ فلم میڈیا کی ہیں, اس ڈپارٹمنٹ کی چیئر پرسن ہیں, یہ بتائیں جن ڈگریز کو جو ڈگریز آفر کرتے ہیں آپ کے میس کام ڈپارٹمنٹ, اس میں کیا واضح کوئی چینج آیا ہے جن بیچز جو بچے گریجویٹ کرتے ہیں؟ اب فار ایگزامپل اگر ایک سال میں 500 بچہ گریجویٹ کرتا ہے فار ایگزامپل, تو اتنے بچوں کو ہی اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں اپنی ہی فیلڈ کے کسی آرگنائزیشن میں یا چینل میں یا کسی بھی جگہ پر جہاں جس کے لیے اس نے ڈگری حاصل کی ہے, یا ایسا نہیں ہے, یا ڈپارٹمنٹ میں بچوں کے لیے, بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے, ان کو جابس پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی ایسا چینل بنا ہوا ہے؟ ایکچولی یہ بھی ڈبیٹ اکثر ہوتی ہے کہ ہر یونیورسٹی نے, کالج نے میس کمیونیکیشن یا میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ اوپن کر لیا اور کئی ڈگریز آفر ہو رہی ہیں. اب ہر سال یہ جو ہزاروں بچے یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو ان کی لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کیا ہوتی ہوں گی. تو عام طور پہ ہمارا تاثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے میڈیا اسٹڈیز میں ڈگری لے لی ہے تو ٹی وی چینل, لیکن ٹی وی چینل نہیں ہے. دیکھیں ٹی وی چینل ہے, ریڈیو ہے, ڈیجیٹل میڈیا پلیٹفارمز ہیں, بہت ساری گورنمنٹ اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس کے پی آر ڈپارٹمنٹ ہیں, میڈیا ڈپارٹمنٹس ہیں, لوگوں کے پرسنل پی آر اوز ہیں, میڈیا مینیجرز ہیں. یہ ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس وہاں پہ کھپ سکتے ہیں اور ان کو کیٹر کیا جا سکتا ہے, اور یہ ڈپارٹمنٹس اور یہ ادارے کیٹر کرتے بھی ہیں. یعنی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ کسی نے میڈیا اسٹڈیز میں ڈگری دی ہے تو اس نے کہاں پہ جانا ہے, کسی ٹی وی چینل یا ریڈیو اسٹیشن پر ہی جا کر جاب کرنی ہے. دیکھیں ٹی وی چینل اور ریڈیو اسٹیشن تو بالکل لمیٹڈ تعداد میں موجود ہے نا, لیکن آپ دیکھیے, میں ایک مثال دوں, اگر ہم اپنی اسمبلیز کو ہی دیکھ لیں, نیشنل اور پروونشل اسمبلی کو, ہر ایم پی کو, ہر منسٹر کو میڈیا ٹیم نہیں چاہیے, بالکل پی آر او نہیں چاہیے, رائٹر نہیں چاہیے, ریسرچر نہیں چاہیے. اچھا یہ صرف اسمبلیز کی بات نہیں ہو رہی, آپ کے ہر ہاسپٹل میں پی آر اور میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے ہر ادارے میں پی آر ڈپارٹمنٹ اور میڈیا ڈپارٹمنٹ موجود ہے, یعنی پبلسٹی کے لیے, تشہیر کے لیے جو کام کرتے ہیں. تو ہمارے سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس طرح کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں, اس طرح کے اداروں میں بڑے آرام سے چلے جاتے ہیں. اچھا اگر میڈیا سے ریلیٹڈ نہ بھی ہو تو بہت سارے بچے جا کے سی ایس ایس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس طرح کے ایگزام دیتے ہیں. بہت سارے بچے ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, بہت سارے بچے ٹیچنگ میں چلے جاتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے اچھی طریقے سے پڑھا اور اچھی طرح سے ڈگری دی ہو اور اپنی اسکلز اور ڈیولپ کی ہوں اور اپنی انفارمیشن اور نالج ہو ہمارے پاس ہمارے سبجیکٹ کی, تو اسٹوڈنٹس کے بعد بہت ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں. یقیناً آپ نے اسکلس کی بات کی اور ڈگری کی بات کی. میں جاننا چاہوں گی, اب ایک زمانہ آ گیا ہے جہاں پر یہ ڈبیٹ بھی چل رہی ہوتی ہے کہ اسکلز اگر ہوں تو سب کچھ چل سکتا ہے, آپ آرام سے اپنے آپ کو پال سکتے ہیں, بہت بہترین کما سکتے ہیں, اور ڈگری ہونے سے یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کمائیں گے یا نہیں کمائیں گے. تو ڈگری اگر نہ بھی ہو, اف یو گاٹ اسکلز یو کین ڈو سم تھنگ. دیکھیں اسکل کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا, اور اسکل جو ہے وہ ہم سب کے پاس ہونی چاہیے. اس عمر میں مجھے بھی فیل ہوتا ہے کہ میری فلاں اسکل میڈیا سے ریلیٹڈ ویک ہے, ٹیکنیکل اسکل, تو مجھے اس کو امپروو کرنا چاہیے. نہیں اس ایج میں بھی اور اس لیول پہ بھی میں اس بات کو سوچتی ہوں, لہٰذا اسکل کی امپورٹنس سے انکار نہیں کیا جاتا. لیکن دوسری طرف آپ ڈگری کی امپورٹنس سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے. دیکھیے ڈگری ہے, یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنا اور ڈگری لینے سے ہٹ کے آپ کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کی کوئی تربیت ہوتی ہے اور آپ کی کوئی گرومنگ ہوتی ہے. اس انوائرمنٹ میں آپ اپنے کلیگز, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اپنے ٹیچر کو سنتے ہیں, تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. لہٰذا یہ جو اکثر بات ڈگری اگر نہ ہو, آپ مطلب نہیں, آپ ایگری کریں گے کہ ڈگری نہ ہو؟ نہ ڈگری تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں جی, ڈگری کی تو امپورٹنس اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اس کو بالکل بھی کم نہیں کیا. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. چند دن پہلے میرا ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا اور میں اس کو کنیکٹ کروا رہی تھی کچھ بچوں کے ساتھ, ینگسٹرس کے ساتھ, جو گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے تھے. اور وہ بچے انہوں نے انٹر کیا تھا اور وہ گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے تھے. میرے اسٹوڈنٹ نے ایم فل کیا ہوا تھا یہاں پہ ہمارے پاس, تو وہ گرافک ڈیزائنر اچھا ایکسپرٹ تھا. اس نے ان بچوں کو سمجھایا کہ دیکھیں اگر میں نے ایم فل نہ کیا ہوتا تو میں فلاں سرکاری ادارے میں اتنی بڑی پوسٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا, چاہے میرے پاس کوئی بھی اسکل ہوتی. کیوں؟ کیونکہ بیسک ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ کم از کم ماسٹرز کیا اور میں نے ایم فل کیا ہوا تھا, تو مجھے اس چیز کا ایج ملا. اچھا آپ ایک چیز دیکھیے نا, آپ کسی پڑھے لکھے شخص سے گرافکس کا کام کروائیں, اس کا ایک اپنا ویژن ہوگا,
اس نے گوگل کیا ہوگا, اس نے ریسرچ کی ہوگی, اس نے نئے نئے گیجٹ سیکھے ہوں گے, وہ کچھ نہ کچھ گوگل کرے گا اور یا اے آئی کا استعمال کرے گا اور کچھ نہ کچھ اس نے پڑھنا ہے وہ سیکھ لے گا, پڑھ لے گا. ایک کام جو آپ کسی پڑھے لکھے شخص سے کروا رہے ہیں, گرافک ڈیزائنر کی بات کریں, اس کا ویژن ہی کچھ اور ہوگا. کیوں؟ وہ آرام سے پڑھ سکتا ہے, لکھ سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے, جو ریسرچ کر کے اس کو نالج ملتی ہے وہ اس کو گین کر سکتا ہے. دیکھیے وہ مجھے اس اسٹوڈنٹ نے ایگزامپل دی اس وقت, مجھے بڑی اچھی لگی. اس نے بچوں کو کہا, بچوں آپ انٹر کر کے فلاں مارکیٹ میں جا کے کام کرو گے, اور یہ کام جو وہاں بیٹھ کے آپ فار انسٹنس 1000 کا کرو گے نا, اس دفتر میں بیٹھ کے اپنی ڈگری کے ساتھ اور اپنی ورتھ کے ساتھ اور اپنی گرومنگ کے ساتھ میں وہی کام 50,000 کا کریں. کوالٹی ہے, اس کی کوالٹی ہے, اس کی کوالٹی ہے, اور اس میں کوئی میچورٹی ہوتی ہے. دیکھیے نا, آپ نے ڈگری لی نہیں, لیکن میں گرافک ڈیزائنر کی ہی بات کر لوں, آپ نے گرافک ڈیزائننگ کا کام سیکھ لیا. فرض کریں اگر جو پڑھا لکھا شخص ہے نا, وہ اچھی طرح سے گوگل کے تھرو ریسرچ کر سکتا ہے, وہ کوئی اچھی کتاب پڑھ سکتا ہے, وہ کوئی اچھی رائٹنگ مضبوط ہوگی, ایگزیکٹلی, وہ کوئی اچھے ٹرینر کو سن سکتا ہے جو انگلش میں کوئی آن لائن لیکچرنگ کر رہا ہے. اگر آپ کی ڈگری نہیں ہے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور آپ صرف ایک ٹیکنیک سیکھ رہے, تو مجھے لگتا ہے یہ مشکل ہے. لہٰذا ڈگری کی اہمیت سے آپ بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے. ڈگری ڈگری ہے, کیونکہ وہ آپ کو پروفیشنلی گروم کرتی ہے, ایکسپوجر دیتی ہے, اور آپ کی جو اسکلز ہیں سوچنے سمجھنے کے, لکھنے کے, کمیونیکیٹ کرنے کے, وہ بھی آپ کو آپ کا کانفیڈینس لیول بھی بالکل ہائی ہوتا ہے, آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہو. بالکل درست. لیکن بشریٰ ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی, دیکھیے اگر کوئی اسکل ہے اور اچھی بات ہے, ہمارے پاس اسکل تو ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ڈگری کا اگر کمبینیشن ہوگا تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا پروفیشنلی. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح سے آپ کے پاس ڈگری ہے اور بس آپ نے ڈگری فار دا سیک آف ڈگری لے لی اور آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, یہاں تک کہ کوئی نالج بھی نہیں ہے, تو یقین جانیے وہ ڈگری بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے. پہلے ایک زمانہ تھا, میں خود ایز ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کہا کرتی تھی, ہمارے بڑے بھی ہمیں یہی کہا کرتے تھے کہ مارکس جو ہے نا اس کی پرواہ نہ کرو, آپ کی لرننگ اچھی ہونی چاہیے. آپ کو کانسیپٹ. ہاں, پھر ایک زمانہ وہ آگے, وہ کہتے ہیں کہ مارکس بہت زیادہ اچھے ہونے چاہیے کیونکہ آپ نے آگے ایڈمیشن لینا ہے, ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے, باہر کسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا ہے. مارکس, میں اسٹوڈنٹ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کے مارکس بھی ٹاپ کلاس ہونے چاہیے اور آپ کی نالج بھی اچھی ہونی چاہیے, ساتھ آپ کو اسکلس بھی آنی چاہیے. جب ہم پیرل ان تینوں چیزوں پہ کام کرتے ہیں نا, پھر ہم اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, اور یہ اندر سے خود سے بھی ایک ہونا چاہیے پیشن اور جستجو جو آپ کو لے کر چلتی ہے, پروان چڑھاتی ہے. فلم فیسٹیول کی بات کرنا چاہوں گی میں, پاکستان کے آرٹس کلچر کی بات کروں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اسما بخاری نے کس طرح سے چیزوں کو نیٹ اور کلین کیا ہے, رینوویٹ کیا ہے اور ہائی لائٹ کیا ہے, اسپیشلی پاکستان کی ثقافت اور آرٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں نگلیکٹ ہو چکی تھی, نو ڈاؤٹ. اب آپ سے بات کرنا چاہوں گی, آپ نے انیشیٹو لیا ہے فار دا ویری فرسٹ ٹائم آن نیشنل لیول کہ آپ جو ہے ایک فلم فیسٹیول جو ہے وہ کروانے جا رہی ہیں. یہ سوچ کیسے آئی؟ بیکاز میں تو خود یہ سن کر حیران ہوں کہ آپ فلم فیسٹیول کروا رہی ہیں, وہ بھی پاکستان میں. ادروائز ہم انڈیا کا سنتے ہیں, انٹرنیشنل سنتے ہیں, تو وائی, یہ کیسے آپ نے سوچا؟ اچھا, یہ سب سے پہلے تو یہ کہ جینوئنلی عظمیٰ بخاری جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور جو انفارمیشن منسٹری ہے ان کے انڈر بہت اچھی طرح سے اس کے ادارے کام کر رہے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے ہمارا جو الحمرہ جو اتنا امپورٹنٹ ادارہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ویجیلنس کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو ہم نے بھی ایک فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ کا ایک ہم فلم فیسٹیول کروانے جا رہے ہیں. ہم نے لاسٹ ایئر بھی یہ فیسٹیول کیا تھا, لیکن ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ تک اس کو محدود رکھا کیونکہ ہمارا پہلا فیسٹیول تھا. لیکن اب ہم اس کو الحمرہ کی کولیبوریشن کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. الحمرہ بہت بڑا نام ہے, اور ان کے جو بھی لیڈر ہیں, ان کے ای ڈی صاحب, ان کی مہربانی ہے, انہوں نے میں الاؤ کیا, اور ہم ان کی کولیبوریشن سے اب یہ 2 days فلم فیسٹیول کریں گے. اور جنوری کے 2nd week میں یہ فلم فیسٹیول ہوگا, اور ابھی ہم نے انٹریز کال کر لی ہیں. وہاں پہ ہم شارٹ فلمس اسٹوڈنٹس کی اسکرین کروائیں گے, اسٹوڈنٹ بھی اور ینگ فلم میکرز بھی. شارٹ فلمس ہیں اور ڈاکیومنٹریز ہیں, میوزک ویڈیوز ہیں, اسی طرح سے ڈسکشنز ہوں گی, ڈیبیٹس ہوں گی, کچھ مشاعرہ ہوگا, کوئی تھیٹر پرفارمنس ہوگی. تو یہ ایک مکمل فلم فیسٹیول ہوگا, اور ہم انشاءاللہ اس کو جب کریں گے تو ابھی جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے آپ کے چینل کی کولیبوریشن کے ساتھ بھی کریں گے, اور پارٹنرشپ کے ساتھ. We would love to cover and I would love to attend the event as well. It's a 2-day event, right? جی بالکل. یہ بتائیں, اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں یا پارٹیسپیشن کہاں سے ہوگی؟ میس کام ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کے بچے ہی ہوں گے جو حصہ لے رہے ہیں؟ یہ ہم نیشنل لیول پہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں ہم مختلف یونیورسٹیز کو انویٹیشن بھجوا دیں گے, لیکن ہم ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے اس کی پبلسٹی بھی کر رہے ہیں. جو بھی ینگ فلم میکرز ہیں, وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں, وہ اپنی انٹریز یہاں پہ بھجوا سکتے ہیں. اور ہم نے ہر جو کیٹیگری ہے اس کے ٹاپ 3 ونرز رکھے ہوں گے, ان کو ہم کیش پرائزز بھی دیں گے انشاءاللہ. واو, تو یعنی کہ مقابلہ سخت ہے. جی بالکل. چلے. اور لاسٹ ٹائم ہم نے جب کیا تو ہمیں more than 40
شارٹ فلمس ہمیں ریسیو ہوئی تھی اور وہ اتنی اچھی شارٹ فلمس تھی کہ ہم خود حیران رہ گئے کہ بچے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. مثلاً کیا ان کے کام میں کیا نظر آیا آپ کو؟ کس طرح کی فلمس بہت زیادہ بنا رہے ہیں آج کل کے میچورٹی. بچے؟ دیکھیں بچوں نے رومانٹک فلم، رومانس سے تو باہر آ نہیں سکتے. انہوں نے کچھ اچھے رومانٹک موضوعات پر بھی لو سٹوریز انہوں نے ڈیولپ کی ہوئی تھی. جی سوشل ایشوز پہ کرائم سٹوریز ڈیولپ کی ہوئی تھی، واو. یہاں تک کہ ہارر بھی. تو وہ بہت اچھی فلم تھی. ہم خود یقین جانیے اس کام کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ بچے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں لمیٹیڈ ریسورسز کے ساتھ، اور اپنے بعض اوقات موبائل پہ فلم بنا کے بہت اچھے انہوں نے آئیڈیاز ڈیولپ کیے ہوئے تھے، اور خود ایکٹنگ کی ہوئی تھی. بہت سارے بچوں نے خود ڈائریکشن دی ہوئی تھی، اسکرپٹ لکھے ہوئے تھے. تو وہ اتنا زبردست کام تھا، اور ہمیں پھر خیال آیا کہ ہم نے اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ تک محدود کیوں رکھا. تو ان بچوں کے کام نے ہمیں اتنی زیادہ یعنی ہمارا مورائل ہائی کر دیا. یس، کہ اب ہم الحمرہ کی کولیبوریشن سے یہ فلم فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں. زبردست. اور شو کیس کریں گے آپ نے سارے انشاءاللہ ضرور. یہ تو ہم بھی دیکھیں گے آ کر اور اٹینڈ کریں گے. اینڈ آئی ایم جسٹ لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ اینڈ آئی وش بیسٹ آف لک تھینک یو فار دس فلم فیسٹیول. آئی جسٹ ہوپ کہ یہ ایک بہت ہی بڑا کامیاب ایونٹ ہو، انشاءاللہ، اور اس سے پاکستان کی آرٹس اینڈ کلچر کو ایک نیا دروازہ ملے، جس میں یہ اویئرنیس آئے اور ایکسیپٹینس آئے سوسائٹی کو کہ فلمس اور فلم فیسٹیول جو ہے اب نارمل ہو جانے چاہیے، ہوتے رہنے چاہیے معمول کے مطابق. بالکل ایسا ہے. سو جب ہم آج کی یوتھ کی بات کرتے ہیں، یوزلی آج کی یوتھ سے گلا کیا جاتا ہے پچھلی جنریشن کا، جیسے کہ جو ہمارے رسپیکٹڈ سینئر سٹیزنس ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں کہ آج کی یوتھ میں وہ ایتھکس نہیں ہے. میں اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کروں گی. بیفور وی ریپ اپ دس سیشن، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے گلا شکوہ کیا جاتا ہے آج کی یوتھ سے کہ ان میں وہ بات نہیں ہے، وہ لیزنگ اراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھر بیٹھے سب کچھ مل جائے گا، ایک پلیٹ میں سب کچھ مل جائے، یا فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں، فون کے ذریعے شارٹ کٹ ٹو سکسیس ڈھونڈتے ہیں، یہ ٹک ٹاکرز یا انفلوئنسرز بن کر. نو ڈاؤٹ دے آل آر ریسپیکٹفل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی جو گلے شکوے وہ درست ہے، یا ان کو امینڈ کیا جا سکتا ہے، یا ٹویک کیا جا سکتا ہے، یا یہ لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جیسے ہم نے پہلے بات کی، بہت اچھے بچے بھی ہیں اور بہت ایسے بچے بھی ہیں جن کی ہم بات کریں یوتھ میں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک چیز تو مجھے یہ بہت ڈس اپوائنٹنگ لگتی ہے کہ بچے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ. اور وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کیوں ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ محنت ہی نہیں کرنا چاہتے. مثال کے طور پہ مجھے بہت زیادہ فکر رہتی ہے کہ کوئی جاب اپرچونیٹی یا امپلائمنٹ اپرچونیٹی آئی تو اپنے بچوں کو میں پوش کرتی ہوں، ان کو کہتی ہوں اپنے سی وی دے، اور ہم سی وی فارورڈ کرتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اسٹوڈنٹ کو جاب کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ لاکھوں روپے سیلری کی جاب تلاش کرتا ہے، وہ کسی چھوٹی جاب پہ اور فرسٹ اسٹیپ پہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہمیں بہت عجیب لگتی ہے، کیونکہ ہم نے بھی تو خود بھی اسٹیپ 1 سے اسٹارٹ کیا تھا. تو اسٹوڈنٹ کا خیال ہی ہوتا ہے کہ بس اتنے 1000 سیلری، اس میں نے کام نہیں کرنا، کم از کم میڈم 2 لاکھ تو ہونی چاہیے انیشلی. اچھا، اور پھر یہ وہ بچے نہیں ہیں ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ 2 لاکھ والی جاب بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ والے بچے ہیں جو اسکلڈ ہیں. اچھا، اسٹوڈنٹ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی کام نہیں آتا، ان کی اردو لکھنے کی کوئی اردو رائٹنگ اچھی نہیں ہے، ان کی انگلش رائٹنگ اچھی نہیں ہے، ان کو بات کرنی نہیں آتی، وہ ریسرچ کرنا نہیں چاہتے، ان کی نالج نہیں ہے، ان کے پاس پروڈکشن کی کوئی اسکل نہیں ہے، لیکن ان کو جاب بہت اچھی چاہیے. یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹ کا المیہ یہ ہے کہ نہ تو وہ سیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو چاہیے سب کچھ، لیکن ان کو سب کچھ چاہیے، اور وہ ایک جمپ چاہتے ہیں اور کوئی شارٹ کٹ چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ والی بات جو آپ نے بتایا نا، کہ بہت سارے جو سینئر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج کی نوجوان نسل ہے نا، یہ محنت سے جی چراتی ہے، تو یہ اس طرح کی بات ہے. اب جیسے یعنی شارٹ کٹ ڈھونڈنے والی بات ہے. لیکن میں پھر کہوں گی بشرا، ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ اتنے اچھے ہیں، وہ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اسکل بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. بلکہ ابھی ہم فلم فیسٹیول کر رہے ہیں تو آپ یقین جانیے ہمارے سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے ایڈیٹنگ کا کام کر رہے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں، پوسٹر ڈیزائن کر رہے ہیں، اور سارے والنٹیئرز ہیں ہمارے پاس. آخر وہ بچے اچھے بچے ہیں تو ہم نے ان کو ٹیم کا حصہ بنایا ہوا ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے پھر وہ بچے نکل رہے ہیں. کوئی اینکر لگ گیا، کوئی کہیں پہ اچھا پروڈیوسر لگ گیا، کسی نے CSS کلیئر کر لیا. تو پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ایسے بچے، آپ یقین جانے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ میں ٹیچنگ کے دوران میں نے ایسے اسٹوڈنٹ بھی دیکھے کہ فیس دیتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، ان کے پاس فی دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. بہت سارے ایسے بچے تھے جو مسجد میں رہا کرتے تھے، کسی ایسی جگہ پہ سویا کرتے تھے، اور پتہ نہیں کسی مانگ تانگ کے کھانا کھایا کرتے تھے. اور آپ یقین کریں آج وہ CSP آفیسر بنے ہوئے ہیں، آج وہ باہر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، اور آج وہ اچھی سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم ان بچوں کی اگزامپل دیتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے 8-10 سال محنت کر کے انہوں نے اپنا مقام بنا لیا. لیکن جنہوں نے کام نہیں کرنا وہ کہیں گے پاکستان میں سفارش کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم کام کریں کیوں؟ بالکل. جنہوں نے نہیں کرنا ان کو سب کچھ دینے کے باوجود بھی آپ ان سے یہ سنیں گے کہ جنہوں نے نہیں کرنا نا، آپ ان کو چوائسیز دے بھی دیں گے تو انہوں نے نہیں کرنا. Exactly. جس نے کرنا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا نا، تو اس نے
ٹر جانا ہے. So I just hope for the best and we wish best of luck to our youth as well. And of course, the upcoming film festival. Thank you very much. اور RNN تو obviously میڈیا پارٹنر ہے ہی, لیکن ہم سب بھی اس کا حصہ ہوں گے اور ضرور دیکھیں گے کہ کس طرح کی فلمز, کس طرح کے جو آرٹیکلز ہیں یا کانٹینٹ ہے وہ ہماری یوتھ نے تیار کیا ہے, اور وہ شو کیس ہوگا الحمرہ میں ان سیکنڈ ویک آف جنوری 2026. اور کیسے سال گزرے, ہم 2026 کی بھی باتیں کرنا شروع ہو گئے انشاءاللہ. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز پوڈ کاسٹ سیشن. اٹ واز لولی ہیونگ یو ہیئر. اینڈ یہ خالی ایک سیشن نہیں تھا, میں آپ کو دوبارہ بلاؤں گی اور آپ نے ضرور آنا ہے. ٹل دین تھینک یو ویری مچ بشرا, مجھے بہت اچھا لگا RNN پہ آ کر, اور آپ کے سامنے بیٹھ کر مجھے اور زیادہ اچھا لگا. Thank you, same here. It's really nice to have you here as a guest. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.